गदीर, ईद गदीर जो है उसकी हकीकत क्या है? क्या इस्लाम में इस ईद का कोई सबूत है? देखिए, ये यहूदियों की तरफ से एक साजिश है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद और वो दोहरे दामाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन पर 18 जिलहज्जा को ये खुशी मनाकर और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कहते हैं कि ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जब ऐलान हुआ था ये उसकी खुशी है। हालांकि ये सरासर धोखा है और ये ज्यादती का मौका मनाकर और लोगों के सामने खुशी करते हैं और कहते हैं ये खुशी का मौका है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ये खुशी मनाते हैं और बहाना बनाते हैं वो कि गदीर खुम के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खिलाफत सौंपी और उनकी खिलाफत और इमामत का ऐलान किया, ये उसकी खुशी है। देखें, इसमें बहस करने से पहले कुछ बातें आप समझें कि एक तो आजकल जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है और वो तस्वीर उन्होंने माअज़ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाकर और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तस्वीर बनाकर और उनके बाजू को यूं पकड़कर बुलंद करके और नीचे लिखा हुआ है मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीउन मौला। क्या ये तौहीन रिसालत नहीं है? अगर डेनमार्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए तो पूरी दुनिया सरापा एहतजाज हो जाती है। ये कौन सा तमाशा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने खाका बनाया है और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का खाका बनाए। नबी का खाका है, हजरत अली का खाका है। ये तौहीन रिसालत भी है और तौहीन अली भी है और तमाम मुसलमानों को ये बात नोट करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब भी हैं और तौहीन अली के मुर्तकिब भी हैं। और हम इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस तौहीन का सद्देबाब करे और इस पर पाबंदी आयद करे। और तमाम उलमा से मेरी गुजारिश ये है कि कल जो जुम्मा है उस जुम्मे में इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करें और इस आवाज़ को आगे पहुँचाएं ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं उन तक ये बात पहुँचे। ये तौहीन रिसालत है और ये तौहीन अहले बैत भी है कि नबी का खाका बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो ये सबसे बड़ी एक खतरनाक पॉइंट थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की है। और दूसरी बात यह है कि ईद गदीर, हालांकि ईदें तो सिर्फ दो हैं। ये तो मुसलमान का बच्चा बच्चा इस चीज को समझता है। एक ईद उल अजहा है और एक ईद उल फितर है। तीसरी ईद का तो कहीं कोई सबूत ही नहीं है, ना किसी सहाबी ने मनाई ना किसी अहले बैत ने मनाई और आज तक इसका कोई सबूत नहीं है। ये सबसे पहले ये जो ईद गदीर का जश्न और जो है मातम की इब्तदा, ये सबसे पहले ये 352 हिजरी में माजुद्दौला एक यहूदी था, उसने इसका आगाज किया, वगरना 352 हिजरी से पहले इसका कोई सबूत नहीं है। अगर शिया कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान हुआ था, ये उसकी खुशी है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या हजरत अली ने अपनी जिंदगी में इस ईद को कभी मनाया? अगर हजरत अली ने नहीं मनाया तो क्या हजरत हसन ने पूरी जिंदगी में इस ईद को मनाया? अगर हजरत हसन ने भी नहीं मनाया, क्या हजरत हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी में इस ईद को मनाया? अगर हजरत हुसैन ने नहीं मनाया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मनाया, इमाम मोहम्मद बाकिर ने मनाया, इमाम जाफर सादिक ने मनाया। हजरत अली की औलाद में से किसी एक ने भी मनाया हो, हमें पेश करके दिखाओ। और कोई सबूत पेश नहीं कर सकता हजरत अली की औलाद में से किसी ने ये काम नहीं किया। ये सबसे पहले काम करने वाला माजुद्दौला यहूदी है जो बगदाद में सबसे पहले मातमी जुलूस जिसने निकाले और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के यौम वफात पर
کونڈے نیاز کی جس نے بنیاد رکھی اور ماتم کے جلوس جس نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی منا کر اور اس کو عید قرار دیا گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صحابی رسول جو نبی کے دوہرے داماد ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار جنت کی بشارت پا چکے ہوں، ان کی شہادت کی خوشی میں اور شہادت کے دن پر، شہادت کے موقع پر خوشی منائی جائے، یہ کتنا افسوس والا مقام ہے، کتنا یہ ایک اخلاق سے گرا ہوا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد اور حضرت علی کے ہم زلف ہیں حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت پر یہ خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس عنوان پر یہ خوشی مناتے ہیں، دیکھیں اس مذہب کی حماقت، دیکھیں بے وقوفی، دیکھیں کہ اسی بات پر واویلا بھی کرتے ہیں کہ خلافت غصب ہو گئی، خلافت غصب ہو گئی، پھر اسی بات پر خوشی بھی مناتے ہیں، خلافت مل گئی، اسی بات پر خوشی بھی ہے، اسی بات پر غم بھی ہے۔ بھائی اگر خلافت غصب ہو گئی تو خوشی کیسی؟ اگر خلافت ملی ہے اور خوشی ہے تو پھر غصب والا عقیدہ کیسا؟ یہ اس مذہب کی حالت ہے کہ بے وقوفوں کا یہ بنایا ہوا ایک مذہب ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور جس بات پر یہ ماتم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اسی بات پہ خوشی بھی کرتے ہیں کہ مل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو بات ہے اور یہ جو روایت ہے اور اس پر جو یہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی خلافت کا اعلان ہوا، اس کی ذرا آپ حقیقت سمجھیے، یہ خلافت کا کوئی اعلان نہیں تھا، خلافت کا کوئی اعلان نہیں تھا۔ آپ سمجھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر جو صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے ان کا کسی مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، اور صحابہ جیسے واپس ہوئے، اب یہ حج کے ایام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا، اور عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے حج کا خطبہ دیا، اور اس میں تمام صحابہ کو جو ہدایات کرنی تھی اس پر بھی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بہرحال جب حج پورا ہوا اور بہت سارے لوگ تھے، کوئی اس طرف سے آئے ہوئے تھے وہ اس طرف چلے گئے، کوئی اس طرف سے آئے ہوئے تھے وہ اس طرف چلے گئے، آپ علیہ السلام نے آنا تھا مدینۃ المنورہ۔ اب جن صحابہ نے مدینہ آنا تھا وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب چلتے چلتے جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک تالاب تھا، تالاب کو، پانی کے تالاب کو عربی میں کہتے ہیں غدیر، خم اس علاقے کا نام تھا، جگہ کا نام تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا۔ اور کیوں روکا؟ جس طرح آج بھی اگر ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کہیں پانی نظر آتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اپنے تقاضے پورے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح جب اس دور میں قافلے چلا کرتے تھے، اس وقت بھی جہاں پانی، کوئی چشمہ، کوئی نظر آتا تھا تو قافلے رک جاتے تھے تاکہ اپنے اپنے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر آگے سفر شروع کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صحابہ اکرام کو روکا، اور وہ سارا قافلہ وہاں رکا تاکہ اپنے اپنے تقاضے پورے کرو، یہاں پانی کا تالاب ہے اور اس کے بعد پھر آگے سفر ہوگا۔ تو صحابہ اکرام جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت تھی، انہوں نے دیکھا کہ اب حج بھی مکمل ہو گیا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی طرف جا چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے بھی ہیں، اب فرصت بھی ہے، اگر ہم اظہار معافی ضمیر کر لیں اور جو شکایت ہے وہ کریں۔ تو ان صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شکایات کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقف سنا۔
ان کی باتیں سنی، حضرت علی کی باتیں سنی. سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک جملہ یہ تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے اسے تو بھی دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اسے تو بھی دشمنی رکھ. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے مقابلے میں دشمنی لا کر اس کے تقابل میں بتا دیا کہ مولا کا معنی محبت ہے اور دوستی ہے. یہ وہ مولا ہے جو دشمنی کے مقابلے میں یعنی دوستی والا ہے، اس کا معنی دوستی ہے. اب یہاں پر خلافت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. صحابہ کرام نے آپس میں کوئی مسئلہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں صلح صفائی کروا کے اور یہ بتا دیا کہ حضرت علی سے کوئی اپنے دل میں قدورت نہ رکھے، اور جو میرے سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں حضرت علی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے عقیدت کا محور ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، اور جو حضرت علی کو برا بھلا کہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور آج اگر کوئی حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے. حضرت علی ہمارے عقیدت کے محور ہیں. یہ چیز ہے. اب اس میں نہ خلافت کا مسئلہ ہے نہ حضرت علی کی امامت کا مسئلہ ہے. اب یہاں یہ جو روایت ہے یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے علماء جو جرح و تعدیل کا دار و مدار جن پر ہے انہوں نے یہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ صحیح روایات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ضعیف روایت ہے، اگر کوئی فضائل میں بیان کر دیتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے اتنا بڑا عقیدہ اور وہ عقیدہ امامت، اور ایسا عقیدہ امامت کہ جس کی بنیاد پر یعنی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طرح امامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر امامت اسی طرح ہے جس طرح توحید اور رسالت ہے تو قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس کو تم ثابت کرتے ہو اتنا بڑا عقیدہ، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ مذہب کے پاس دلائل کا قحط ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. یہ روایت لاتے ہیں جو بھی سندن ضعیف ہے، اور وہ بھی حدیث سے روایت سے ضعیف روایت سے اتنا بڑا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کو، اس پر آپ کو ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ یہاں جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے نا، یہاں مولا کا معنی سردار نہیں، حاکم نہیں، مولا کا معنی دوست ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے. اگر مولا کا معنی سردار ہے تو کیا حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے حضرت علی کی خلافت اور بھی وہ بھی بلا فصل ثابت کرتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا معنی جو ہے، مولا کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور حضرت علی کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے حضرت علی خلیفہ بلا فصل ثابت ہو گئے تو پھر مولا کا معنی تو خلیفہ بلا فصل ہوا نا. تو ترجمہ کس طرح ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، یعنی جس کا میں خلیفہ بلا فضل ہوں علی بھی اسی کے خلیفہ بلا فضل ہیں. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا
کہ جس کا میں مولا ہوں، میرے جانے کے بعد حضرت علی اس کے مولا ہیں، نہیں، اسی وقت میں بھی مولا ہوں، اسی وقت حضرت علی بھی مولا ہیں۔ تو جو حاکم ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو نہیں ہوتے، جو امیر ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو نہیں ہوتے، سردار جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو نہیں ہوتے۔ اس سے پتا چلا، اس سے وہ معنی مراد ہے جس میں تعدد ہو سکتا ہو، جس میں توحد نہ ہو کہ بس وہ اکیلا ہی ہو۔ اگر تم مولا کا معنی سردار لوگے، حاکم لوگے، تو جہاں نبی سردار ہیں تو وہاں علی سردار کیسے ہو سکتے؟ سردار ایک ہی وقت میں دو تو نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا یہاں مولا سے مانا، مولا کا مطلب جو ہے وہ سردار نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، بلکہ مولا کا مانا یہاں دوست ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست۔ اور قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ مولا ہے، اور جبریل بھی اور صالح مومنین بھی یہ نبی کے مولا ہیں۔ تو اگر مولا کا معنی یہاں سردار لوگے تو کیا حضرت جبریل بھی نبی کے سردار ہیں؟ کیا صالح مومنین بھی نبی کے سردار ہیں؟ بھائی ولی مولا ان کا معنی دوست ہے، ہاں والی بمانا حاکم اور سردار آتا ہے، ولی کا معنی سردار نہیں ہوتا، ولی کا معنی دوست ہے۔ اب یہ جب آیت پڑھتے ہیں نا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں بھی ولی کا معنی کرتے ہیں سردار۔ حالانکہ جب یہ اذان دیتے ہیں تو اپنی اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ اب ولی کا معنی یہاں کیا کرتے ہو؟ سردار کرتے ہو کیا کہ حضرت علی معاذ اللہ اللہ کے سردار ہیں؟ کہتے نہیں نہیں، یہاں ولی کا معنی دوست ہے۔ میں نے کہا یہ ولی جب اذان میں آ جائے تو دوست معنی ہو جائے، اور جب قرآن میں آ جائے تو سردار معنی ہو جائے۔ بڑا عجیب مذہب ہے تمہارا۔ تو بہرحال یہاں پر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں خلافت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک اختلاف تھا صحابہ میں، حضور علیہ السلام نے ان کو درمیان میں رفع دفع کیا، یہاں خلافت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کسی صحابی نے اس روایت کو، نبی کے اس فرمان کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اس روایت کو، اس نبی کے فرمان کو اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کا جن کے ساتھ معاملہ ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین اور بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں، ان میں حضرت علی نے اپنے لیے بطور دلیل کے یہ روایت کبھی پیش کی ہو؟ کسی نے نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت سے من کنت مولا سے خلافت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایک مسئلہ تھا اختلاف کا، اور اللہ کے نبی نے ان کو رفع دفع کروا دیا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہے نا، ایک طرف سے وہ اس کو ڈھانپتے ہیں تو دوسری طرف سے ننگا ہو جاتا ہے، اس طرف سے ڈھانپتے ہیں تو اس طرف سے ننگا ہو جاتا ہے۔ اب 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا قالوا بلا، جی ہاں آپ نے پہنچایا، صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ اللہ کی طرف بلند کر کے اور اللہ سے التجا کرتے ہوئے فرمانے لگے اللہ گواہ رہنا، میں نے ان تک سب کچھ پہنچا دیا، جو آپ نے مجھے دیا تھا وہ سب میں نے پہنچا دیا۔ جب آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے جانے کے بعد آپ 2 چیزوں کو، بھاری 2 چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ ثقلین ہیں، اور ثقلین کیا ہیں؟ قرآن اور سنت ہیں، قرآن اور سنت ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوں اندھیرے میں نہیں چھوڑا،
ان کو بالکل واضح کر دیا کہ قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک یہ قرآن اور سنت دونوں رہیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا۔ اب 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہو گیا، 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہو گیا۔ اب من کنت مولا کا اعلان جو ہو رہا ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہو رہا ہے۔ بڑا قابل غور فکرہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہو گیا، اب ٹھیک 9 دن بعد 18 ذی الحجہ کو من کنت مولا کا اعلان ہو رہا ہے۔ دین پہلے مکمل ہو رہا ہے، من کنت مولا کا اعلان بعد میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ من کنت مولا سے جو بھی چیز تم ثابت کرو لیکن اصول دین میں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصول دین میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ابھی وہ پیچھے ہو اور اس کے بغیر دین پہلے مکمل ہو جائے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ دین پہلے مکمل ہو گیا، من کنت مولا کا اعلان بعد میں ہو رہا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے شیعوں کو کھائے جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، دین پہلے مکمل ہو گیا، من کنت مولا کا اعلان بعد میں ہو گیا۔ تو انہوں نے جلدی جلدی میں ایک روایت گھڑ لی کہ بھئی یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے یہ 2 دفعہ نازل ہوئی تھی، ایک دفعہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں، اور دوسری دفعہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر۔ اور قرآن کی بہت ساری آیتیں 2 3 4 دفعہ نازل ہوتی ہیں، تو یہ آیت بھی 2 دفعہ نازل ہوئی۔ دیکھیں بات آدھی ان کی ٹھیک ہے لیکن آدھی غلط ہے۔ بہت ساری قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ 2 دفعہ نازل ہوتی ہیں، لیکن جس آیت میں وقت کا تعین ہو وہ آیت 2 دفعہ نازل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ آیت 10 دفعہ نازل ہو جائے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس میں وقت کا تعین نہیں ہے۔ لیکن جس آیت میں وقت کا تعین ہو، الیوم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب اس میں وقت کا تعین ہے، اب یہ 2 دفعہ نازل ہو سکتی نہیں ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آج دین مکمل ہو گیا، 18 ذی الحجہ کو کہیں نہیں آج مکمل ہو گیا؟ ان دونوں میں سے ایک بات صحیح ہوگی اور دوسری غلط ہوگی۔ بھائی اگر میں کسی مجمع عام میں تقریر کر کے اور اس میں کہوں کہ میں عمرے سے جمعرات والے دن واپس ہوا ہوں، پھر دوسری بستی میں جا کے تقریر کروں اور کہوں میں عمرے سے منگل والے دن واپس ہوا ہوں، تو سننے والے لوگ مجھے معاف کبھی نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے اگر جمعرات میں آنے والی خبر ٹھیک ہے تو منگل والے دن آنے والی خبر غلط ہے، اگر منگل والی ٹھیک ہے تو جمعرات والی غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہوں؟ تو دین مکمل 9 ذی الحجہ کو ہوا، من کنت مولا کا اعلان بعد میں ہوا، اور اس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو صحابہ کا آپس میں اصلاح کا مسئلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کروایا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت تھی، یہ خلافت تھی، یہ خلافت تھی، یہ خلافت کا اعلان تھا، اور جو انہوں نے ڈونگ اب رچایا ہوا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا ہی اعلان یہ کیا تھا تو مجھے بتاؤ حضرت علی نے پوری زندگی میں حضرت علی نے ایک دفعہ بھی اعلان کیا کہ اللہ کے نبی مجھے خلیفہ بنا کے گئے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو؟ کیا حضرت علی نے ایک دفعہ بھی یہ اعلان کیا؟ بھائی آج اگر ہمارے علاقوں میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کسی کو اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کر لیں، بھائی یہ ہماری جماعت کی طرف سے ایم پی اے کا الیکشن آپ لڑیں گے، اسی حلقے میں دوسرے بندے کھڑے ہو جائیں کہیں کہ مرکز نے ٹکٹ ہمیں دیا ہے اور ہمیں ووٹ کرو، تو جس کو اصل ٹکٹ ملا ہوگا وہ کم از کم ایک دفعہ تو اٹھ کھڑا ہوگا نا کہ بھائی ٹکٹ مرکز نے مجھے دیا ہے، مجھے ووٹ دو، یہ جعلی ہیں، ایک دفعہ تو کرے گا۔
حضرت علی نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اعلان نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ بنایا۔ آج ان شیعوں کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بنا کے گئے تھے، لیکن خود حضرت علی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چائے سے زیادہ چینک گرم ہے، وہ مدعی سست ہے، گواہ چست ہے۔ حضرت علی تو ایک دفعہ بھی اعلان نہیں کرتے۔ اچھا اعلان نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھ جاتے، لیکن چپ کر کے بیٹھے بھی نہیں ہیں۔ اپنے سے پہلے باری باری 3 خلافتوں کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھا۔ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، اپنے بیٹے پر نام عمر رکھا، اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی۔ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، 12.5 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی، اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھا، آخری وقت میں اپنے بچوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنایا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر اللہ کے نبی نے علی کی خلافت اور امامت کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کیا تھا، تو کیا حضرت علی کے لیے یہ جائز تھا کہ یہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھتے، کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ یہ سارا جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت علی کیسے میدان میں آتے، علی کے تو حمایتی نہیں تھے، علی تو اکیلے تھے، وہ اعلان خلافت کا کرتے تو کیسے کرتے؟ بھائی دیکھو، اللہ نے جب رسول اللہ کو منصب دیا نبوت کا، تو جب آپ علیہ السلام کو منصب ملا، اب آپ علیہ السلام کے حمایتی پہلے آ گئے پھر نبی نے اعلان کیا نبوت کا، یا حمایتی ابھی نہیں آئے تھے اور اللہ کے نبی نے اعلان پہلے کیا، مخالفتیں آئیں، پتھر برسائے گئے، آپ علیہ السلام وہ ساری مخالفتیں برداشت کرتے رہے لیکن اعلان نبوت کا کرتے رہے۔ اگر اسی طرح حضرت علی کو بھی کوئی آسمانی منصب ملا ہوا ہوتا، حضرت علی ضرور اس منصب کی پاسداری کرتے اور اس کے ساتھ وفا کرتے اور اس خلافت کا اعلان ضرور کرتے، اور حمایتوں کا انتظار، حمایتیوں کا انتظار جس طرح نبی نے نہیں کیا، اسی طرح حضرت علی بھی نہ کرتے۔ لیکن حضرت علی خاموش بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، پتہ چلا یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ قال ابو جعفر علیہ السلام ولایت اللہ اثر رہا الی جبریل و اثر رہا جبریل الی محمد و اثر رہا محمد الی علی و اثر رہا علی الی من شاء ثم انتم تذیعون ذلک۔ امام صاحب سے روایت ہے، اصول کافی میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو مسئلہ امامت ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ نے بطور راز کے اثر رہا الی جبریل، اللہ تعالیٰ نے بطور راز کے حضرت جبریل کو یہ امامت بتائی، وَأَسَرَّ رَہَا جبریل الی محمد، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب راز پہنچا تو جبریل کے علاوہ کسی فرشتے کو بھی امامت کا پتہ نہیں تھا، صرف حضرت جبریل کو پتہ تھا۔ اور جب حضرت جبریل کو یہ راز پہنچا تو اس نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کسی اور نبی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وَأَسَرَّهَا مُحَمَّدٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ، یہ اصول کافی کی روایت ہے، تمہارے مذہب کی روایت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راز کے فقط حضرت علی کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ یہ روایت تو کہتی ہے کہ نبی نے صرف امامت کا مسئلہ علی کو بتایا تھا اور کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اور من کنت مولا میں تم دوسری طرف کہتے ہو کہ امامت کا اعلان ہو گیا اور سب کو پتہ چل گیا۔ اگر وہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو یہ روایت اس کا کیا جواب ہے؟ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو تمہارا من کنت مولا کا اعلان کہاں گیا؟ یہ روایت تو کہتی ہے نبی نے صرف علی کو بتایا۔ لوگوں کا بنایا وہ مذہب ہے نا، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی کو بتایا، دوسری طرف سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اعلان کیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھو، یہ یہودیوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई खिलाफत गसब नहीं हुई, कोई जुल्म नहीं हुआ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हजरत अली की मोहब्बत थी और वो तमाम हजरात हजरत अली के साथ मोहब्बत रखते थे। और आज मैं भी कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, तो हजरत अली के ताबेदार बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओगे। जिस तरह हजरत अबू बकर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह हजरत उमर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह नबी के एक एक सहाबी की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, उसी तरह हजरत अली की ताबेदारी भी जन्नत पहुंचाएगी। अब मुझे जरा बताइए, एक तरफ से एक तबका है जो हजरत अबू बकर को बुरा भला कहता है, लान तान करता है, इल्जाम लगाता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी अबू बकर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, 2.5 साल पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अपने बेटे पर नाम अबू बकर रख रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या हजरत अली की माने? ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं, अली के रास्ते को मजबूती से पकड़ना है। एक तबका है जो हजरत उमर को बुरा भला कहता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी उमर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, उनके पीछे 10 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने बेटे पर नाम जो है उमर रख रहे हैं। हजरत अली अपनी बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर को निकाह में दे रहे हैं। शिया मजहब की 35 किताबें ये फकीर दिखा सकता है, शिया मजहब की 35 किताबें कि बेटी अली की है और जौजा उमर की है। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की मानेंगे या हजरत अली की मानेंगे? यकीनन जवाब यही है कि हम अली की मानेंगे, इस तबके की नहीं मानेंगे। ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं। एक तबका है जो हजरत उस्मान को बुरा भला कहता है, लान तान करता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी उस्मान के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, अपने बेटे पर नाम उस्मान रख रहे हैं, 12.5 साल हजरत अली उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, और मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरेदार बना रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या हजरत अली की माने? यकीनन जवाब यही आएगा कि हम हजरत अली की मानेंगे। ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं है। तो देखें, ये जो ईद गदीर है, ना रसूलुल्लाह ने बताई है, ना हजरत अली ने बताई है, ना हजरत हसन ने मनाई है, ना हजरत हुसैन ने मनाई है, तमाम अहले बैत में से किसी ने नहीं मनाई, सहाबा में से किसी ने नहीं मनाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तालीम नहीं दी। हम तभी तो कहते हैं कि शिया मजहब वो है कि जो नबी से लिया हुआ मजहब नहीं है, रसूलुल्लाह वाला मजहब के पास नहीं है, नबी वाला दीन इनके पास नहीं है। जो चीज ये करते हैं, इनके पेशवा कोई और है, ये ताबेदारी किसी और की करते हैं, नाम अहले बैत का लेते हैं। यकीन जानिए, आप तहकीक करें, अब ये नाम हजरत अली का लेते हैं, अजान हजरत अली से नहीं लेते, अजान किसी और। आओ तो सही, तुम जो अजान पढ़ते हो, ये अजान तुम्हारे वाली हजरत अली ने एक दफा दी हो, एक दफा दिलवाई हो, एक दफा दिलवाई हो। कोई ऐसा हवाला दिखा दो जिसकी सनद वाजिब तस्लीम हो। ये जहर का प्याला नहीं, जहर का ड्रम पी सकते हैं, लेकिन ये अपनी आजान अली की आजान से साबित नहीं कर सकते, अली से साबित नहीं कर सकते। पता चला ये इतने धोखाबाज हैं कि नाम अहले बैत का लेते हैं और ये दीन किसी और लोगों से लेते हैं। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए अहले बैत का नाम लेते हैं, वगरना अहले बैत का इनका अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, और हमारे दिलों में सहाबा का भी एहतराम है, अहले बैत का भी एहतराम है। हम देखें, अपने बच्चों पर जहां नाम अबू बकर रखते हैं, वहां अली भी रखते हैं। हम अपने बच्चों पर जहां नाम उमर रखते हैं, वहां हसन भी रखते हैं। हम अपने बच्चों पर जहां नाम उस्मान रखते हैं, वहां हुसैन भी रखते हैं।
ہم اپنے بچوں پر جہاں نام عائشہ رکھتے ہیں وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں. ہماری مسجدوں کو دیکھیے، ہمارے مراکز کو دیکھیے، یہ صدیق اکبر مسجد ہے تو یہ علی المرتضی مسجد ہے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان سے ذرا پوچھئے حضرت علی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھیں، تم ابو بکر نام سے ہی جلتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ حضرت علی اپنے بیٹے پر نام عمر رکھتے ہوں اور تم عمر نام سے جلتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ حضرت علی اپنے بیٹوں پر نام عثمان رکھیں اور تم عثمان نام سے جلتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ علی کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.